बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आयन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। जंग के बादल, घन गरज फिर शुरू। सिंतास मुआहदा ख़त्म शुरू। वर्ल्ड बैंक के सदर की वजाहत। सीज़ फायर के बाद कैदियों का तबादला मुकम्मल हो गया। विक्रम मिस्री की जान अभी नहीं छूटी, लेकिन कर्नल सूफिया के लिए ज़िंदगी का ख़तरा पैदा हो गया। इमरान खान की रिहाई, सदर ट्रंप दबाव फार्मूला, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक है। जी नाज़रीन, पहली बात, जंग के बादल, घन गरज शुरू। ये क्या है? मोदी साहब को आज 13-14 तारीख होगी, 10 को सीज़ फायर हुआ। 4 दिन के बाद जश्न याद आ गया कि वो तो जंग जीते हुए, लिहाजा उन्होंने पूरे हिंदुस्तान यानी भारत में जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि अवाम उनके साथ नहीं खड़ी हुई, सिर्फ आरएसएस के लोग हैं और उनकी बीजेपी के अरकान मौजूद हैं। ताहम वो कह रहे नहीं, वो अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर अपनी कौम को झांसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सिंतास मुआहदे पे कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए कि मुअत्तल हो गया, वो तो ख़त्म हो गया, ख़त्म शुद, अब उसकी किसने बात करनी। इसी तरह ये जो घन गरज है, इस घन गरज में ये भी पता चला कि मोदी साहब कहीं किसी कोने में जहन में ये बात भी रखते हैं कि पाकिस्तान से तो निपट ही लेंगे, लेकिन चीन, बांग्लादेश और अज़रबैजान ने बड़ा साथ दिया है पाकिस्तान का, लिहाजा उनसे भी कोई दो हाथ किए जाएं। अब वो कैसा पंगा लेते हैं ये तो उनकी मर्ज़ी, क्योंकि बड़े समझदार आदमी हैं। और फिर वो अपनी मकबूलियत खो बैठे हैं और लोग उनके ख़िलाफ़ हैं और उन पर तनकीद हो रही है, बहुत सवाल जवाब हो रहे हैं, लिहाजा वो कुछ भी कर सकते हैं। 10 दिन का जश्न है। 23 तारीख को वो खिताब करेंगे और भारतीय ज़रा का दावा ये है कि 23 तारीख को दोबारा जनाब जंग का ऐलान कर देंगे। जबकि सिक्योरिटी मामलात के जो दोनों मुल्क के एक खुसूसी इजलास होना था, तो उसको भी उन्होंने 24 तक मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा अभी हम जश्न में मसरूफ़ हैं, लेकिन तनकीद ये हो रही है पार्लियामेंट में भी, मीडिया में भी, कि जनाब ये जश्न है किस बात का? राफेल तैयारों की तबाही का या S-400 के एयरबेस की तबाही का? किस चीज़ का है? तो जनाब ये सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन वो जश्न मना रहे हैं भारतीय परचम लेके, और वो कह रहे हैं हम तो जीते हैं और जीते हैं और हमने गर्दों को उनके घर में घुस के मारा है, सारे ठिकाने हमने तबाह कर दिए, 11 एयरबेस तबाह कर दिए। उनके मुख्तलिफ लोग जो हैं, जो गोदी मीडिया के, वो नए से नए दावे कर रहे हैं। बहरहाल असल सूरत हाल क्या है? असल सूरत हाल ये कि विक्रम मिस्री जो उनके तर्जुमानी करते थे जंग के दिनों में, और उन्हें बड़ा मुकदमा लड़ा एक अच्छे अफसर की हैसियत से, तो वो तो बेचारे उनको और उनकी बेटी को आरएसएस के गुंडों ने इतना सताया कि वो तो अपनी जान बचा के दाएं बाएं हो गया और मंजर आम से गायब हो गया। लेकिन अब बारी आ गई कर्नल सूफिया कुरैशी की, क्योंकि मुसलमान तो बर्दाश्त ही नहीं ना, तो वो उनके पीछे पड़ गए। अब उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो गया। ये भी तर्जमान थी, हालांकि मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने अपनी रियासत के हवाले से सही तर्जमानी की, जो सरकारी ड्यूटी थी उनकी, उन्होंने वो किया। लेकिन आरएसएस के गुंडे जो हैं, आरएसएस के गुंडे, इंतहा पसंद हिंदू,
ہندو توا کے لوگ، وہ بالکل انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں۔ تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ پھر معاملہ یہی ہوگا، مزید انتشار پھیلے گا۔ لیکن مودی صاحب پتہ نہیں کس طرح مست ہاتھی کی طرح پھر رہے ہیں، اور انہیں شرم بھی نہیں آ رہی۔ منہ چھپانے کی بجائے وہ جشن کے لیے ڈھول بجا رہے ہیں، اور جو میڈیا باقی بچا وہ ان کا ڈھولچی بنا ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو جنگ بندی ہوئی، سیز فائر، اس کے بعد دونوں ممالک کے قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا، لیکن قیدی کچھ زیادہ نہیں تھے۔ ایک تھا وہ جو پونم کمار بھارتی قیدی، وہ ان کے حوالے کر دیا گیا، اور ایک ہمارا رینجرز کا جوان تھا محمد علی، جس کو یہ سرحد کے پاس سے زبردستی اٹھا کے لے گئے تھے، اس کو پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ 2 ہی قیدی تھے فی الحال۔ لیکن جو بھارتی میڈیا یا بھارتی تجزیہ کار یا بھارتی پارلیمنٹ کے ارکان وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو بتائیں قوم کو کہ وہ جو رافیل طیارے گرے، ان کے ساتھ مگ جیٹ بھی گرا، اور بھی 5-7 کا دعویٰ ہے پاکستان کا، تو اس کے پائلٹ کہاں گئے؟ زندہ ہیں، مر گئے، زخمی ہیں، کس حالت میں ہیں؟ اور حکومت ان کے بارے میں کچھ بتانے کو تیار نہیں۔ تاہم سلسلہ چل رہا ہے جشن کا، نام نہاد جشن کا، اور دوسری طرف منصوبہ بندی ہو رہی ہے چین، آذربائیجان اور ترکی سے معاملات کو خراب کرنے کا۔ لیکن کیا بھارت جس طرح اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کے سامنے، وہ ان لوگوں سے کوئی گیم کرے گا؟ لیکن کرے گا ضرور، کیونکہ وہ مکار دشمن ہے نا۔ تاہم ان کی جو چہیتی جو ان کے پاس ہے حسینہ واجد، ان کی جماعت عوامی لیگ پر بنگلہ دیش نے لگا دی پابندی، اور بنگلہ دیش نے پہلے بھی دھمکی دی تھی کہ اگر بھارت اپنی منمانیوں سے باز نہ آیا تو جو 7 سسٹر ہیں، جہاں ایک چھوٹا سا بیچ میں ہے بنگلہ دیش کی یعنی رسائی، انہوں نے کہا اس سے ہم منقطع کریں گے، اور 7 سسٹر جو ایک سائٹ پہ ہو جائیں گی ساری۔ تو نقشے کے مطابق، زمینی حقائق کے مطابق ایسی جگہ موجود ہے۔ اب بھارت نے کیا شوشہ چھوڑا ہے کہ جناب وہاں پر بنگلہ دیش چین کے تعاون سے وہاں پہ ایک ایئر بیس بن رہا ہے، اور اس کا ٹھیکہ جو ہے وہ پاکستان کو دیا گیا۔ اب یہ تنازع کے لیے ایک بنیاد رکھی گئی ہے۔ بہرحال بنگلہ دیش نے بھی کمر ٹھوکی ہوئی ہے، تیار ہے بیٹھا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ان کی اصل دشمن جو حسینہ واجد تھی جس نے قوم کو برباد کیا، وہ ان کے پاس ہے، لہذا وہ بھی مکمل تیاری پہ ہیں، اور چین ان کے ساتھ بھی ہوگا، پاکستان ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ پھر تو بھارت کو سوچنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ کیسے ہوگا۔ اب ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں وہ سردار ہیں، ان کا نام ہے بنگا۔ تو جو سردار بنگا ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب سندھ طاس معاہدہ کسی طرح بھی یک طرفہ طور پہ ختم نہیں ہو سکتا، ہم ثالث نہیں ہیں، ہم سہولت کار ہیں ایک عالمی معاہدے کے، لہذا اگر دونوں ممالک کو کوئی تحفظات ہیں تو وہ بیٹھ کے اس میں تبدیلی کریں، مشاورت سے ترمیم کر لیں، نیا معاہدہ بنا لیں، لیکن اس سے بھارت فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ جبکہ بھارت کا خیال یہ ہے کہ چونکہ سردار بنگا صاحب جو ہیں وہ بھارتی ہیں، سکھ سردار ہیں، اور بڑے اہم عہدوں پر ہیں، اور اس وقت بھی اہم عہدے پہ ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ شاید ان کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہوگا۔ تاہم انہوں نے وضاحت کر دی کہ نہیں، ایسا کوئی چانس نہیں ہے، آئینی اور قانونی جو معاملات ہیں وہ اسی طرح حل کیے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کی اور ٹرمپ دباؤ فارمولہ۔ عمران خان کے صاحبزادے سلمان اور قاسم پہلی بار ایک انٹرویو میں سامنے آئے، اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ جناب عمران صاحب کی یعنی بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے آپشن بہت کم رہ گئے، حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں مجبوراً سامنے آنا پڑا۔ حالانکہ 1.5-2 سال
قید ہو گئی عمران خان صاحب کو، وہ اڈیالہ جیل ملنے نہیں آئے. انہیں گلا شکوہ بھی کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود ہم سے ٹیلی فونک رابطہ نہیں کرایا جاتا. ہمارے والد محترم سے، ہمارے والد محترم سابق وزیر اعظم ہیں، سپر اسٹار ہیں کرکٹ کی دنیا کے، لیکن ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور اگر کبھی ملاقات ٹیلی فونک کرا بھی دی جائے گفتگو تو آدھے گھنٹے کے بعد اسے منقطع کر دیا جاتا ہے. لیکن اسی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل والے وہ فائل لے کے چلے گئے کہ جو باقی جو قیدی ہیں اڈیالہ جیل کے، انہوں نے بھی درخواست کی ہے کہ ہمارے بھی بچے باہر ہیں، ہماری بھی بات کی جائے. فی الحال اس کیس پہ عدالت نے کان نہیں دھرے، لیکن یہ کہاں لکھا کہ آج نہیں تو کل ایک نئی فائل کھل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پھر ان کی یہ مراعات بھی بند ہو جائے اگر اسی طرح. تو سلمان اور قاسم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں صرف صدر ٹرمپ فارمولہ نظر آ رہا ہے ان کی رہائی کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم ان پر دباؤ بڑھائیں گے، دباؤ فارمولہ استعمال کریں گے اور ان سے رابطہ کر کے ان کے کریں گے. ماضی میں بھی یہی کہا جا رہا تھا، پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ صدر ٹرمپ جو ہے جیسے عہدہ سنبھالیں گے تو یہ ہو جائے گا. نہیں ہوا. اور ابھی بھی اب جس چکر میں صدر ٹرمپ پھنس گئے ہیں سیز فائر کے، تو اس میں وہ مودی اور شہباز شریف کو ایک کھانے کی دعوت دے رہے ہیں، اکٹھا بٹھانے والے ہیں. مودی صاحب جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں، مرغے کے ایک ٹانگ کہے جا رہے ہیں، دنیا ان کو بےعزت کر رہی ہے، پورا عالمی میڈیا جو ہے ان کی جھوٹ کی کہانیاں سنا رہا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے. تو ایسے میں کیا صدر ٹرمپ سلمان اور قاسم کی بات سنیں گے؟ تو ایک ہی بات ہے کہ ان کے پاس تعویذ ہے کہ وہ بڑے خاندان، یعنی ان کی اماں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں گولڈ سمتھ کے، وہ ایک ہے ایڈوانٹیج، اس کے علاوہ کوئی ایڈوانٹیج نہیں. بہرحال آئندہ دنوں میں مزید اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی. فی الحال معاملات جو ہیں ابھی سنبھلتے نہیں نظر آ رہے ہیں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.